बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के अहम तरीन दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो आज सऊदी अरब पहुँचे हैं। वो सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बाहमी ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी और इसके साथ साथ ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तफसील से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के हवाले से कारोबारी अफराद से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव समिट से भी उसमें भी शिरकत करेंगे और उससे खिताब करेंगे। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये विज़न रहा है बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, और इसके साथ साथ क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दामात किए हैं, वो इस समिट में अपने तजर्बात भी शेयर करेंगे। बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र पूरी दुनिया में किया गया है और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान की इन काविशों का जिक्र किया था। तो ये इंतहाई अहम दौरा है। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम के पहले मरहले में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त तज्ज़िये के लिए साबिक़ सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी, और रियाज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब शाहिद नईम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। शाहिद कियानी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप फरमाइएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बड़े मजबूत, बड़े बरादराना और ज़ाहिर है कि बड़े एहतराम के ताल्लुकात रहे हैं। जो मौजूदा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, आप उसकी अहमियत को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं इससे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ग्रीन डिप्लोमेसी। ये वज़ीर आज़म साहब की डिप्लोमेसी है जिसमें वो नेचुरली स्पीकिंग खुद बिलीव करते हैं। वो 1 बिलियन जो ट्रीज़ सुनामी का जो आपने बात, इसमें से को 2.5 मिलियन दरख्त तो लग भी चुके हैं। तो ये एक बड़ा अहम कदम है, इसलिए कि ये आजकल जो एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर ये बज़वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर यूरोपियन मुल्क के अंदर तो अगर किसी सियासी पार्टी ने जो इलेक्शन कैंपेन में जाती है तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में नंबर 1 ये चीज़ होती है। अभी देखें ग्लासगो में मेरा अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 31 तारीख को वहाँ पर यूएन समिट हो रहा है और मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म साहब हमारे भी जाएंगे वहाँ पर। इनको जिस तरह आपने ठीक कहा कि बरतानी वज़ीर आज़म ने इनको सराहा था कि भाई उन्होंने 1 बिलियन ट्रीज़ की बात की है, तो ये एक इसी में है। अब इसके पहले पेरिस में हुई थी, आपको पता है एनवायरनमेंट का हुआ था, उसके बाद वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए हैं। और ये देखें, ये जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, इन्होंने कमाल किया है। देखें 12-13 मुल्क हैं, ओपेक के मेंबर्स हैं, और उनमें से किसी को ख्याल नहीं आया कि भाई क्योंकि गैस ऑयल स्पेशली जो है, इसमें जो माहौलियात में जो 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 कंट्रीब्यूट करते हैं ख़राब करने की माहौलियात को, उसमें इन्होंने सऊदी अरेबिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि नहीं जी, वो इस चीज़ को समझते हैं, वो जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि इससे नुकसान होता है, और ख़ुद भी सऊदी अरेबिया के अंदर भी इसमें जो बड़ा उनके माहौलियात में बड़ा बहुत नुकसान पहुँचा है। तो अब वो चाहते हैं कि जी वो भी बिलियन ट्रीज़ वो लगाएं। तो वो जवान लोगों को भी उन्होंने बीच में अपना शामिल किया हुआ है। यहाँ पाकिस्तान में भी हालात इसी किस्म के हैं। हमारा तो देखें कि जब ये 1979 में सोवियत यूनियन से जब वो अफगानिस्तान में आए तो लाखों अफगान महाजरीन यहाँ पर आ गए और बलूचिस्तान में और केपी के अंदर बड़ा नुकसान हुआ। ज़ाहिर है रेफ्यूजीज हैं, उनको तो पता तो था नहीं, लेकिन हमारा जो है ये जहाँ पर जंगलात थे उनको बहुत नुकसान पहुँचा। तो अब ये वक्त आ गया है कि इनिशिएटिव वज़ीर आज़म साहब ने लिया है, तो देखते हैं कि अभी क्या होगा इसमें। ये बहुत बड़ी और बड़ी इंपॉर्टेंट ये विजिट दोनों तरह से है। ग्रीन डिप्लोमेसी अपनी जगह पर और सऊदी काम के साथ बातचीत भी होगी। जिस ये तरह शायद आपने अभी कियानी साहब ठीक इस कहा जानिब है, में आता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन इनिशिएटिव जो है इससे रोज़गार के कितने मौक़े हासिल हो सकते हैं और पाकिस्तान इस मौके को किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इस पर मैं बात करता हूँ। शाहिद नईम साहब जी, फरमाइए कि आपसे यही पूछ रहा था कि वहाँ के हुकाम इस दौरे के हवाले से क्या कह रहे हैं और वहाँ का मीडिया इस दौरे को किस नज़र से देख रहा है? देखिए, यहाँ के हुक्काम और मीडिया इस दौरे को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसके अलावा बरतानिया है और खलीजी ममालिक हैं, और बहुत से ममालिक के जो सरबराहान हैं, यहाँ के वज़रा हैं जो रिलेटेड हैं इनसे,
ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से, 2030 विजन के हवाले से, वो सब इस वक्त जो है रियाद में यकजा है और बड़ी गहमा गहमी है और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं ये लोग। और इस पे आज यानी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, पहली कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया। शाहिद नहीम हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इंतहाई अहम दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। जी शाहिद कियानी साहब, अब जब पहले भी इस हवाले से बात हुई थी तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया था कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसके नतीजे में भी बहुत से रोज़गार के मौके मिलेंगे और पाकिस्तान का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिलियन ट्री सुनामी का एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट किया है। तो पहले ही सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी हैं और आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़र्रे मुबादला हमारा वहीं से आता है, तो हम इस मौके को भी पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, जो बिल्कुल है, देखें अगर आपका एक तो ज़रई मुल्क है और हम इस पर कुछ अरसे से वो तवज्जो नहीं दे सके जो देनी चाहिए, हुकूमत ने तवज्जो दी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और अब अगर ये देखें, अगर आप कभी इन इलाकों में चले जाएं तो देखें कि कुछ इलाके बंजर इसीलिए भी हो गए हैं कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई है, कि दरख्त काट दिए गए हैं और बेदर्दी से दरख्त काट दिए गए हैं और उनके बाद फिर दरख्त न लगाए। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गए हैं। मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म जद्दा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो उम्र की सआदत हासिल करेंगे। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर आज मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी थी, वहाँ नवाफिल अदा किए और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अब पहुँचे हैं मदीना मुनव्वरा से जद्दा, जहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म जद्दा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। ये थी ताज़ा तरीन। एक जापानी हुकूमत ने उसको चुना है, मुझे पता नहीं पंजाब में किस जगह पर है, और आज़म साहब वहाँ गए थे और वहाँ दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है वो हमारा है और दूसरे ममालिक भी जो इस किस्म के सऊदी अरब जैसे वो सीख रहे हैं इनसे। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये सबका मसला है, कोई एक मुल्क का तो नहीं है। तो इसमें नेचुरली स्पीकिंग जब ज़रई जो ज़राअत को जब वो जो तवज्जो देंगे, दरख्त लगाएंगे, तो नौकरी तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। क्योंकि अगर ये गांव से लोग अब शहरों की तरफ जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़राअत को तवज्जो नहीं दी गई। जो इलाके सारे हैं जहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड थे, वो एक तो सबसे बड़ी एक और बात बताऊँ, इसके साथ मिली जुली है, हालांकि डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और जो बन रही हैं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक तो है ना जो उन पर हुकूमत ने इजाज़त दे के दी हुई हैं, वो भी बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वो भी दरख्त काट रहे हैं, दरख्त काटते हैं और करते हैं और कोई जगह नहीं छोड़ते। तो अब ये इसका भी नुकसान है। मेरे ख्याल हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो अनप्लान्ड सोसाइटीज़ हैं इनको रोकें। और बाकी दरख्तों का बहुत ज़बरदस्त बात है ये, आप जिस तरह आपने कहा कि यूएन के अंदर भी इसको सराहा गया कि भाई पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको आप कभी कोई तारीफ नहीं करते थे, आज उसने, क्योंकि इससे बड़ी इम्पोर्टेंट आप यकीन करें स्टेप दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि आप जो हैं अपनी कौम को सिखाएं कि वो दरख्त लगाएं। ठीक है शाहिद साहब, स्ट्रेटेजिकली भी आप समझते हैं कि बातचीत होगी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान? आपने देखा था कि पिछली बार जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनी थी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वो पहले ममालिक थे जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया था। लेकिन इस बार निस्बतन आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी बहुत एहतियात के साथ चल रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी,
اور ظاہر ہے پاکستان بھی رابطے میں ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام ممالک بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجک معاملات پہ بھی بات ہوگی؟ کیونکہ یقینی طور پر پاکستان اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بہت ضروری ہے کہ اس وقت سعودی جو حکومت ہے یا دوسرے لیڈر ہیں، ابھی ہو سکتا ہے کہ اس سمٹ کے سائیڈ لائن پر وزیر اعظم صاحب دوسرے بھی لیڈروں کو ملیں، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے۔ ہر لیڈر چاہے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی پوائنٹ آف ویو کو سنیں کہ یہ جو افغانستان میں اب کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، ابھی وزیر خارجہ صاحب ابھی واپس آئے ہیں افغانستان سے پرسوں، تو وہ ظاہر بریفنگ بھی ملی بھی ان کو، وہ ہمارا جو موقف ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ بھئی اب وہاں پر ہے کیا، ہوگا کیا، کیونکہ اس کا اثرات تو سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں سکون آئے تو جی نیبرہڈ میں بھی سکون آئے گا۔ دہشت گردی کا لوگوں کو شک یہی ہے کہ جی یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ دوسروں پر اس پر امپیکٹ ہوگا، تو بڑا ضروری ہے۔ دوسرا، اور بھی ٹینشن جو چل رہی ہے امریکہ چین کے درمیان، جو تجارتی بھی اور سیاسی طور پہ بھی چل رہی ہے، ہندوستان کے ساتھ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، چین کی بھی چل رہے ہیں، ہمارے بھی چل رہے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پر وہ ہم سے سننا چاہیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ان سے بھی سننا چاہیں گے کہ جی آپ بتائیں۔ اور اب آپ نے ابراہم ایکارڈ کی بات کی تھی کہ جو انہوں نے تسلیم کر کے اسرائیل کو جو کیا ہے، وہ اس پر نیچرلی اسپیکنگ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے جو بڑا ظلم ہوا وہ یہ کہ فلسطین کا جو ایشو تھا، وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا، لیکن اس کو بڑا اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے، بڑا یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، کسی ملک کو آپ نے اگر تسلیم کرنا بھی ہے تو آپ تسلیم بے شک کریں، دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک ایشو ہے جو فلسطین کا، ان کو آپ حق نہ دیں۔ اور جو یونائیٹڈ نیشن نے تو کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی دو ملک ساتھ اکٹھے رہیں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا۔ شاہد صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سعودی عرب نے پہلے جو طالبان کی حکومت تھی افغانستان کے حوالے سے، انہوں نے فوری تسلیم کیا تھا، لیکن اب ظاہر ہے تمام ممالک بڑی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ ہاں جی، دیکھیں یہی تو ہے کہ اس وقت میں نے کہا ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کی، وہ بڑی اہمیت کیا ہونے رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے اوپر دیکھیں نا، اس وقت فی الحال ساری دنیا کی فوکس ہے، امریکہ سمیت فوکس ہے کہ وہاں ہوگا کیا۔ ابھی تک تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے بھی ان کو کہا تھا، وہاں پر ٹھیک ہے 2-3 دہشت گردی کے بہت انسیڈنٹ ہوئے، لیکن بائی اینڈ لارج وہاں پر افغانستان کے اندر کافی سکون ہے۔ اور ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں ساری دنیا کو کہ بھئی آپ بے شک ان کو آپ ریکگنائز نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ بات چیت تو کریں، ان کے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ طالبان تو چلیں ایک پارٹی ہے نا، تو جو افغانستان کے لوگ ہیں، غریبوں نے کیا قصور کیا؟ 40 سال سے وہ پس رہے ہیں بیچارے۔ اب حالت وہاں پر یہ ہے کہ شدید کھانے پینے کی چیزوں کی اور دوائیوں کی قلت ہے وہاں پر، ظاہر پیسے بھی نہیں ہیں، ان کے فریز ہو گئے ہیں سارے پیسے۔ تو اب یہ افغانستان کی قوم کو آپ سزا نہ دیں، کوئی پارٹی آ جاتی ہے وہ آ جائے، لیکن عام آدمی نے تو کوئی قصور نہیں کیا۔ یہی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی حکومت پاکستان دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے بھائی کہ آپ ان کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں ڈائلاگ تو رکھیں، بات چیت تو کریں۔ یہ خود طالبان کی آپ دیکھیں، جو وہ ہیں وزیر ہیں، وہ ایران بھی گئے ہیں، روس بھی گئے ہیں، چین بھی گئے ہیں، اور وہ رابطے میں ہیں باقیوں کے ساتھ، وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کی بات کو سنا جائے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ، اور امن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، کسی ملک کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، بات چیت کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، پھر ان کو وقت دیں، 2-3-4 مہینے کے بعد ان کو کہیں کہ جی آپ بھی، کیونکہ دیکھیں ویسٹ کی جو ان کے ساتھ کنسرنز ہیں وہ مختلف ہیں ہمارے سے۔ وہاں ہیومن رائٹس ہے، لڑکیوں کے اسکول کی تعلیم کا ہے، عورتوں کے حقوق کا ہے، یہ بڑی ضروری چیزیں، اور طالبان کو اس چیز میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آخر کار جتنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ ویسٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، ٹھیک ہے چلیں کچھ تو پروپیگنڈا ہے، لیکن ویسٹ کے اندر سیاسی طور پر حقوق عورتوں اور بچیوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ شاہد صاحب، سعودی عرب کا جو ویژن
2030 ہے, 2030 ہے, اس کے تحت وہ اپنے سرمایے کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان تک لے جانا چاہتے ہیں، پھر وہ چین، روس، بھارت اور پاکستان تک لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب بھی جو ایک بدلتی دنیا ہے جس میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ اب اس خطے کے اندر ظاہر ہے جنگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے، خصوصاً اگر چین کو لیا جائے تو۔ دیکھیں آپ اگر ابھی سعودی جو کراؤن پرنس ہیں ان کی ویژن کو دیکھیں تو انہوں نے اب دیکھیں یمن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو۔ یہ سعودی جو اس وقت یہ نئی جو ہے لیڈرشپ ہے، اور وہ یو اے ای کی بھی، متحدہ امارات کی بھی لیڈرشپ، یہ جوان لیڈرشپ ہے، یہ بزنس مائنڈڈ ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں تیل تو ساری عمر رہنا نہیں، تو یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹ کیا جائیں جو اس وقت ان کے پاس پیسہ ہے، تاکہ اگلی جو قوم آ رہی، دیکھیں بے روزگاری بہت ایسا ہے سعودی عربیہ میں، آپ کو پتہ نہیں ہے، جوان لوگ بہت ہیں لیکن وہ مواقع نہیں ہیں۔ تو مواقع کیسے ملیں گے؟ کہ اپنا پیسہ ایسی جگہوں پر لگائیں گے جہاں پر انکم جنریٹ ہو، اور یہ جو یہاں پر جو سعودی جو لوگ ہیں ان کو مواقع ملیں، بزنس کے ملیں، پارٹنرشپ کے ملیں۔ تو یہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے دیکھیں نا، اب سعودی عربیہ نے، اب چاہے اچھا ہے برا ہے، انہوں نے ہندوستان میں بڑا پیسہ اپنا لگایا ہے۔ تو اب یہ آسیان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھی جو ٹاپ جو اکانومیز ہیں وہ تھائی لینڈ کی ہے، ویتنام کی ہے، برونئی بھی ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پر جائیں، ان کے ساتھ رابطے کریں اور اپنی بزنس بڑھائیں۔ اب تو یہ تو آپ دیکھیں نا، اب آپ نے جو خود بات کی ہے، یہ جنگ جو ہے وہ نہ تو مسئلوں کا حل ہے اور اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اور یہ اب کسی صورت بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ گلف کے لوگ جو ہیں یہ کسی بھی ایسی جھگڑے کے اندر پڑنا نہیں چاہتے۔ یہ شاہد صاحب، سعودی عرب ہمیشہ سے مسلم امہ کو قیادت فراہم کرتا رہا ہے، پھر OIC ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارا کشمیر کے حوالے سے ہمارا گلہ یہی رہا ہے کہ OIC اس پر اس طرح کا موقف دینے میں ناکام رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ پاکستان مستقل OIC کو یہ کہتا رہا ہے۔ آپ کی توقعات ہیں کہ آئندہ OIC کو بھی مزید متحرک کیا جائے گا اور ایک پرو ایکٹیو قسم کی لیڈرشپ مہیا ہوگی اسلامک امہ کو؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں میرا موقف بالکل سٹریٹ ہے، میں ریسرچر ہوں، تو میں آپ کو بتا دوں OIC نے نہ پہلے کچھ کبھی کیا نہ اب کرے گی، میں آپ کو بتا دوں، یہ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، یہ جب سے ابراہم اکارڈ ہوا ہے اور سارے کئی عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف چل پڑے ہیں، تو اب نیریٹو کیا ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آنکھیں بند کر لیں، اب کشمیریوں کے ساتھ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، انڈیا کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک طریقہ کار ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس ویسٹ کے اندر پرائرٹی نمبر 1 ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ ہمیں چاہیے، اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، کہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں بائی پارٹیزن دونوں طرف کی، یہ ان ویسٹرن کیپٹلز میں، جس میں اوٹوا ہے، لندن ہے، واشنگٹن ہے، آسٹریلیا، ان ممالک میں جانا پڑے گا، اور مین سٹریم نیوز پیپرز کے میڈیا والے بھی ساتھ جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اسپیشلی کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی آج کل میں دیکھیں، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو 70 سال سے کشمیریوں نے انڈین حکومت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ان کے جو مظالم ہیں ان کے ساتھ انہیں آواز لگائی ہے، تو اب یہ ان کو کیا کون بتائے گا؟ ہمارا کام ہے ان کو بتانا۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ہم نے یہ کیا ہے لیکن اگر کافی ہم نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ بات کریں کہ وزیر اعظم کا جو یہ موجودہ دورہ ہے، اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہمیشہ سے سفارتی، سیاسی اور دفاعی تعلقات رہے ہیں، انہیں مزید مستحکم ہونے کا موقع ملے گا؟ بالکل ملے گا جی، ہمارا ان کے ساتھ سیاسی فوجی جو تعلقات ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، بے شک کوئی جو مرضی کہتا رہے، بہت مضبوط ہیں۔ اور یہ ایک وزیر اعظم صاحب نے عقل مندی کی ہے کہ یہ جو گرین ڈپلومیسی کے تحت جو وہاں گئے ہیں، وہاں پر جو سعودی حکام ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کریں گے، جو بائیلیٹرل ہمارے ریلیشن مضبوط ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔
اس سے انلارج ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایجنڈا لے کے جاتے ہیں ہم کہ جی ہم نے ان کے ساتھ اب اس بارے میں کس طرح بات کرنی ہے، ٹھیک اور وہ ویلکم کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. شاہد کیانی سابق سفیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ انتہائی اہم دورہ ہے اور اس سے یقیناً پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات جو باہمی احترام پر مشتمل ہیں، اور پاکستان کے عوام ہمیشہ سے محبت کرتے رہے ہیں سعودی حکام کے ساتھ، سعودی عوام کے ساتھ، اور سعودی عرب کی سرزمین کے لیے جو ان کی محبت ہے ہمیشہ سے رہی ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کی محبت بھی پاکستان کے لیے ہمیشہ سے رہی ہے. دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مزید تقویت ملے گی. ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں، اور ان مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آئی تھیں اس پر وزارت خزانہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ غلط خبریں ہیں. وزارت خزانہ کے، حکومت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور جب یہ مذاکرات مکمل ہوں گے تو تبھی اس کا اعلامیہ جاری ہوگا. جاری مذاکرات کے دوران اس طرح کی خبریں دینا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے. یقینی طور پر کچھ اصلاحات کا اس حکومت پاکستان نے بھی کہا تھا کہ معاشی طور پر مزید اصلاحات کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ ایسے ادارے جو کہ ہمیشہ سے جس کی نجکاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے حکومت کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ معیشت کی سمت درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یقینی طور پر گزشتہ دنوں جو پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، جو بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس کا اثر ظاہر ہے پیٹرول کی قیمتوں پر بھی آیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی پہ اثر پڑا ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اس مہنگائی کے اثر کو کم سے کم کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے. کیا وہ اقدامات ہو سکتے ہیں؟ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کچھ معاشی اصلاحات کا حکومت نے بھی ذکر کیا تھا، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوئی تھی، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ پروگرام ہے، جو مذاکرات ہیں، یہ کتنے اہم ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر وہ جو ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں وہ اصلاحات ہم ابھی تک کر پائے ہیں؟ کتنی اصلاحات ہم کر پائے ہیں؟ جاوید صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بوئنسی سی ہے اکانومی میں. 4% کی گروتھ لاسٹ ایئر تھی. اس کے بعد بجٹ میں بھی کچھ پش دیا گیا، اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی بوئنسی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس اوپن اپ ہوئیں. اس بوئنسی کی وجہ سے ہمارے جو کچھ میکرو فنڈامنٹلز ہیں، جیسے تجارتی خسارہ ہے، وہ پچھلے 3 مہینے میں ایلیویٹڈ آ رہا ہے، اور اسی پس منظر میں انٹرنیشنل پرائسز بھی زیادہ آ رہی ہیں. کچھ ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں، فار ایگزامپل جو نہیں خیال تھا، جیسے ویٹ ہے، جیسے ہماری کاٹن ہے، جیسے شوگر ہے. اس کی وجہ سے بھی، پلس ویکسینز امپورٹ ہوئیں، ان کی وجہ سے بھی، ان سب چیزوں نے ملا کے ہمارے تجارتی خسارے کو ایلیویٹڈ لیول پہ رکھا، اور جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ایک بہت آج کل آپ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشر ایکسچینج ریٹ پہ بھی دکھائی دیا. اس تنازل میں ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں فنڈ کے ساتھ آن اے پروگرام جو کہ جون 2019 کو شروع ہوا، جس کے 5 ریویوز ہو چکے ہیں اور 6ٹے ریویو میں ہم ہیں. اس 6ٹے ریویو میں اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں بھی 5 کلیدی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ بیرونی ادائیگیاں جو ہیں، اس میں سسٹینیبلٹی کیسے رکھی جائے. جو ہمارا فزیکل ہے، جو ڈومیسٹک ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا گیپ ہے، اس کو کیسے سٹیبل رکھا جائے. اور پھر انرجی اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کی کیا اصلاحات ہیں پرائسنگ اور اس سے آگے بڑھ کر، تاکہ اس میں بھی ایک فائنینشیل سسٹینیبلٹی قائم کی جائے. اور یہ ایک مخصوص ہے پاکستان سے، یہ ناظرین کو ضرور سمجھنا چاہیے. باقی فنڈ کے پروگرامز شاید اتنا بڑا انرجی کا پارٹ نہیں رکھتے، اور یہ ایک بون آف کنٹینشن بھی بنا رہا ہے فرام دا لاسٹ ریویو ٹل ناؤ. اس کے علاوہ فیٹف اور پھر سوشل سیکٹر پروٹیکشن، یہ ہے ہمارا فنڈ کا اوور آل پروگرام.
اب اس تنازل میں اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے ہم نے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کیا, ہم نے کچھ اصلاحات کی اپنے فزیکل سائڈ پہ, کچھ نئے ٹیکسز آئے. جب پروگرام شروع ہوا تھا تو ایک بہت بڑا پالیسی کا آنسر آیا تھا. پھر ہم نے کچھ اصلاحات انرجی سیکٹر میں بھی کی, ایک سی ڈی پلان بنا, بٹ اب ایک نیا سی ڈی پلان بنایا. آئی تھنک ابھی وہ بھی ایک بون آف کنٹینشن رہا ہے. ہم نے پرائس کچھ بڑھائی پر جو اسٹرکچرل اصلاحات تھی جس میں ہمیں ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا, ہمیں جینکوز کو بند کرنا چاہیے تھا, وہ اس میں کچھ کام ہوا بٹ ہم اس حد تک نہیں کر سکے. اسی طرح آئی پی پیز اور جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان میں بھی جو پرانے ہو گئے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے تھا. اور جو ڈیٹ ہم نے لیا ہوا ہے اگر ہم اس کو لمبی طور پہ کر لیتے کچھ کام ہوا بٹ وہ بھی اور ہو سکتا تھا. اسی طرح اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ آئی تھنک جو ہماری پروگرس رہی ہے, چاہے وہ پی آئی اے میں ہو, چاہے وہ ریلوے میں ہو, وہ کچھ قدرے سلو رہی ہے. پرائیویٹائزیشن کا پروگرام, ڈائیویسٹمنٹ کا پروگرام جو ہے وہ بالکل اسٹیٹک رہا. کچھ کووڈ کا بھی عنصر ہے بٹ ہم کچھ کر بھی نہیں پائے. اس کے علاوہ بھی بہت کام ہو سکتا تھا, جیسے جی ڈی آرز ہیں, جیسے اسٹیٹ سیکنڈ آئی پی اوز کیے جا سکتے تھے, وہ بھی ہم شاید نہیں کر پائے. سوشل سیکٹر پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن ویل. جو انکم سپورٹ پروگرام پلس ادر پروگرامز جن کو منجمد کر کے احساس کہتے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 250 ارب تک کی اسپینڈنگ کی, صحت کارڈ بھی آیا, تو کچھ ہم نے پروٹیکشن دی. بٹ اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ بہت سے انڈیکیٹرز ڈسٹرب انٹرنیشنل پرائسنگ کی وجہ سے بھی ہو گئے ہیں, پلس بجٹ چونکہ بہت پش کر رہا تھا گروتھ کو اور ہم گروتھ کی طرف جا رہے تھے, تو اس کی وجہ سے بھی جیسے 650 ارب کی ایک لیوی ہے آئی تھنک جس کو ہم پی ڈی ایل کہتے ہیں, اب اس کی کلیکشن اس سال تقریباً 0 لگ رہی ہے, اور گورنمنٹ نے اس کو کم بھی کیا تاکہ یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ اس وقت فنڈ کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں جو آن گوئنگ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پہلے تو ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کے ممالک کی جو جی ڈی پی ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے. اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کریں, کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے ڈالر کا آنا, ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالر آئے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ہمارے ایکسپورٹرز کو ایگریسو ہونا ہوگا اس مارکیٹ میں؟ ظاہر ہے کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, تاکہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں, وہ اس سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے, بہت مناسب بات ہے آپ کی. یہ دیکھیں, پاکستان جتنا نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس کی طرف جائے گا اتنا ہی سسٹینیبلٹی قائم ہوگی. اینڈ لیٹ می ریپیٹ دیٹ, نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس. اور اس میں کلیدی رول جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹس کا ہے. ہم اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 9% آف جی ڈی پی پہ ہیں ایکسپورٹس میں, اور امپورٹس تقریباً 20% آف جی ڈی پی تھیں. یہ میں آپ کو FY21 کے فگرز کوٹ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ 11% آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آف گڈز ہے, which of course is not sustainable. The dollars you need for the import and the dollars you get from the exports. اس کو جب تک ہم کم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ایکسپورٹس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ضرور ہم ٹیکسٹائل میں ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ کئی سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ, کئی سو ارب روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. 300 ارب تک کا فگر دیا جاتا ہے. اس سے اب ہمیں ضرور بینیفٹ کرنا چاہیے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہیے. بٹ پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے اور جو دنیا اب گڈز مانگ رہی ہے وہ ویلیو ایڈڈ میں ہے. ویلیو ایڈڈ سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہم ضرور کسی گلوبل ویلیو چین کو ڈھونڈیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سیمسنگ فون یا سیمسنگ کمپنی کو صرف جو امپورٹس ہیں ویتنام, ایکسپورٹس ہیں ویتنام کی اور امپورٹس ہیں ساؤتھ کوریا کی, وہ 74 ارب ڈالر کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی بڑی ایکسپورٹڈ میں کوئی رول پلے کر سکیں ایز اے گلوبل ویلیو چین, یعنی کہ ہم کوئی پارٹ بنا کے ایکسپورٹ کر سکیں. اس میں فونز کے علاوہ جو پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہی ہے, فار ایگزامپل وہ گاڑیوں کی چل رہی ہے, اسی طرح فارماسیوٹیکل ہے, اسی طرح فوڈ پروسیسنگ ہے. بہت سا فوڈ پروسیسنگ اور حلال میٹ
کا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. سو یہ تو وہ نان ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں جن میں ہمیں جانا چاہیے. ضرور ٹیکسٹائل پہ رکھیں, بٹ وی ہیو ٹو بیکم پارٹ آف اینی گلوبل ویلیو چین. اور تھوڑا سا ہمیں آف کورس امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی چاہیے, جیسے فونز کی لوکل پروڈکشن ہے, اور اسی طرح گاڑیوں کی لوکل پروڈکشن ہے. اب کچھ پلانٹس لگے بھی ہیں, آئی ایم ٹولڈ اے نمبر آف پلانٹس ہیو کم اپ. سو ان کو جب تک ہم نہیں کریں گے, پر بات یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے. نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس کا اسکوپ پاکستان میں بہت بڑا ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ریمین بولش کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. 203 ادارے ہیں ایس او ایز میں, اس میں جو ٹاپ 85 ہیں, اگر ہم ان کی بگ ڈائیویسٹمنٹ پروگرام چلائیں, جیسے ہمارے ایل این جی پاور پلانٹس ہیں, جیسے ہمارے ادر جینکوز ہیں, جیسے ہمارے ڈسکوز ہیں, جیسے ہمارے پاس اور کمپنیز ہیں جو کہ بہت سی چیزوں میں کام کر رہی ہیں, تو وی کین ڈو گڈ آن دس. اور یہ ہمیں ایز اے قوم اگری کرنا چاہیے کہ دس از دا وے فارورڈ آن دس. اس کے علاوہ ہمارے بہت سی اور چیزیں ہیں ہم جو نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس میں کر سکتے ہیں. ریمیٹنسز کو بڑھانا اور اس لیول تک لے جانا. $30 ارب ضرور اس سال یا اس سے پلس ہم ہٹ کریں گے, بٹ ہماری ہیومن ریسورس ایکسپورٹ, سو اگر ہم ان تین کے اندر رہیں تو وی ہیو اے گڈ پوٹینشیل ٹو کریٹ اے سالڈ نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹ of dollars, of euros, of hard currency coming into Pakistan so that we can move forward. اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جس کی اگر امپورٹ ہم کم کریں تو اس سے مطلب ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. کچھ ایسی چیزیں ہیں, مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو عام لوگ استعمال نہیں کرتے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ امپورٹ کمپریشن ایٹ اے ٹائم آف بیلنس آف پیمنٹس ڈیفیکلٹی جو ہے پارٹلی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی الاؤ کرتا ہے, اور ہم کر بھی سکتے ہیں. ہم نے ابھی ایک بہت چھوٹا سا کوشش کی ہے, کوئی $1.5 ارب کی امپورٹ پہ ہم نے RDs یعنی کہ جن کو ریگولیٹری ڈیوٹیز کہتے ہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, نان اسینشل امپورٹ کو کرب کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ کچھ میجر اسٹیٹ بینک نے لیے ہیں, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ ان میجرز کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے اور ان کا ایک امپیکٹ بھی آئے گا. وہ میجرز اس طرح سے ہیں جیسے 100% کیش مارجن آف LCs آن سرٹن گڈس, اور گاڑیوں کی جو امپورٹ ہے اس پہ فائنانسنگ کو کم کرنا. سو بالکل ہم نے کچھ بجٹ میں شاید ایسی مراد دے دی تھیں جن سے ہم نے دیکھا کہ جو لگژری امپورٹڈ وہیکلز ہیں, کچھ لگژری آئٹمس ہیں, ان میں ایک بڑھاوا سا دکھائی دیا ہے. So we have to move away from that. And I think that is the way forward on that. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عابد قیوم سلیری صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ IMF اور ورلڈ بینک کی, ہم IMF کی خصوصاً بات کر رہے تھے, حکومت کے ساتھ جو مذاکرات جاری ہیں, شروع میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ وہ مذاکرات جاری ہیں, اور وزارت خزانہ کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ جب مکمل ہوں گے تو اس کا اعلامیہ جاری ہوگا. لیکن آپ بھی ہمیشہ سے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کرتے رہے ہیں, کیا ابھی بھی ہم سے ان کی کچھ توقعات ہوں گی کہ کچھ مزید ہمیں کرنا ہے اس معیشت کے حوالے سے, کیونکہ سرکولر ڈیٹ والا معاملہ بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانا تو حکومت ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے. جی دیکھیے, یہ جو اسٹرکچرل ریفارم تھے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی جڑی ہوئی تھی جو کہ یقیناً سیٹ اپ کو جب بھی آپ توڑتے ہیں تو وہ کچھ نان پاپولر ڈیسیژن لینا پڑتے ہیں. IMF میں جانے کے بعد 6 مہینے کا صرف ٹائم مل سکا حکومت کو, اور کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور بہت سی جو ریفارم جن میں فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن شامل تھی. اب کووڈ کے دنوں میں تو لے آؤٹس یا رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی تھی, اور نہ ہی حکومت نے وہ کی. اسی طریقے سے اور کچھ اس طرح کے معاملات تھے جو کہ کووڈ میں نہیں ہو سکے, اور IMF ہو یا IMF نہ ہو, ان میں سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں الٹیمیٹلی کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو ایک بہتر قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے. یہاں تک رہا IMF کا معاملہ, تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ نہ تو پاکستان حکومت کی طرف سے کوئی یہ اندیا دیا گیا کہ پاکستان IMF پروگرام جو ہے وہ ادھورا چھوڑنا چاہ رہا ہے, اور نہ ہی IMF نے اس طرح کا اندیا دیا کہ چونکہ پاکستان نے یہ شرائط پوری نہیں کی لہذا پروگرام کو پری میچور ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے, جیسا کہ
पिछले बहुत से IMF प्रोग्राम्स के साथ होता रहा। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो संजीदा है, एंगेज हैं और वो चाह रही हैं कि ये जो 6th रिव्यू है ये कंप्लीट हो, प्रोग्राम जो है वो चलता रहे। अब उसके लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो अब वक्त बताएगा। मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी इस वक्त तजज़िया है कि IMF हो या फाटक का फोरम हो, ये सिर्फ टेक्निकल फोरम नहीं, इन थ्योरी तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल मामला जो है वो भी जुड़े होते हैं। IMF के बोर्ड की जब बात आएगी या फाटक की प्लेनरी की जब बात आती है तो वहाँ पे अमेरिका का रोल जो है वो खासा इम्पोर्टेंट है, उसका असर सलूक खासा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद कोई जो हमारे अमेरिका के साथ दोनों हुकूमतों के जो आपस में ताल्लुकात हैं उनको बहुत आइडियल करार नहीं दिया जा सकता। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक इस पे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि ये जो नेगोशिएशन है, ये जो रिव्यू है, ये इतना तवारत पकड़ रहा है। बहरहाल इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इस इकोनॉमिक सिचुएशन से निकलने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो बेहतर कर सकती है वो जरूर कर रही है, एंड वी होप कि ये चीज़ें जो है ये एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है खाकान साहब, ये ज़ाहिर है जियोपॉलिटिकल माहौल भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अब मईशत के लिए ज़ाहिर है और कारोबारी माहौल के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम होता है मुल्क का, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉक्टर खाकान साहब देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे टेक्निकल प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हों। हमारे जो पॉलिसी इम्पेरेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जो सही हैं, जो पाकिस्तान के मैक्रो फंडामेंटल्स को सही रखेंगे और जो ऑन गोइंग थोड़ा सा रमक है ग्रोथ में, जो बॉयंसी है, जो उसकी लॉन्जेविटी को इंश्योर करेंगे। और हम दुनिया के साथ, जैसे हमने फाटफ में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उसी तरह हम फंड के साथ भी ये बता सकेंगे, तो उसके बाद हम मस्टर कर सकेंगे वो पॉलिटिकल सपोर्ट इंटरनेशनली, चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड की हो या डेवलपिंग वर्ल्ड की हो या चाहे हमारे बेहतरीन दोस्तों की हो, ताकि वो भी इसको सपोर्ट कर सकें। IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज होल ऑफ ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है कि कुछ रिच कंट्रीज का उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उनसे बिल्कुल इंटरैक्ट करना चाहिए और उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए एट अ टाइम जब हमने जियो पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट किया है एरिया में, चाहे वो अफगानिस्तान से इनखला हो या इन अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान का एक कलीदी रोल रहा है और कंटिन्यूइंग है। सो ऑब्वियसली उनको भी इस चीज में हमें सपोर्ट करना चाहिए कि इन अ डिफिकल्ट रीजन वी कंटिन्यू टू ऑपरेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब और डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब आपका। हुकूमत कहती है कि मईशत के हवाले से वो इक़दाम कर रही है और जो बोझ आवाम पर आ रहा है, जो महंगाई का सिलसिला है, उसे कम से कम करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इक़दाम होंगे जिससे बेहतरी नज़र आएगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।